अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की दस्ते रास्त फराह खान के हवाले से ये पिछले 2-3 दिनों से दावे किए जा रहे थे कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनने को तैयार हो गई हैं, और इस हवाले से उन्होंने मुतल्लिका जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे रब्ता किया। और उसके साथ साथ ये भी दावा किया गया मुख्तलिफ़ ख़बरों में कि उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ एविडेंस सबूत डॉक्यूमेंट बेस्ड जो है वो भी मुतल्लिका जो अथॉरिटीज़ हैं उनको हैंड ओवर की हैं। तो इस हवाले से मैं पिछले 3-4 दिनों से ये कोशिश कर रहा था कि फराह खान या उनके जो शौहर हैं एहसन जमील गुज्जर, उनसे रब्ता करके बाकायदा उनसे भी पूछा जाए कि क्या वाकई ये जो उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने की या डील करने की ख़बरें आ रही हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है। बिलाखिर मैं एहसन जमील गुज्जर से इंटरव्यू करने में कामयाब हुआ। उन्होंने क्या बताया कि आया उनको किसी ने जो हुकूमती हुकाम हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने अप्रोच किया था या नहीं किया था। क्या वाकई उनको यूएई से एक्सपेल कराने के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत ने यूएई की हुकूमत को अप्रोच करके उनको दुबई से जाने को कहा गया या नहीं कहा गया। फराह बीबी को किसने अप्रोच किया, ये इन तमाम तर सवालात के जवाब जो एहसन जमील गुज्जर ने मेरे साथ इंटरव्यू में बताए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इसके ऊपर भी बात करेंगे जो कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया है कि जो सानिया 9 मई है ये दरअसल एक म्यूटनी की कोशिश थी। जनरल आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ थे उनके खिलाफ बगावत, फ़ौज के अंदर से भी और बाहर से बगावत के हवाले से ये जो सानिया 9 मई था ये दरअसल उसका शाखसाना है। वज़ीर आज़म साहब ने ये भी बताया है, शहबाज शरीफ साहब ने, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बाकायदा सबूतों के साथ है, ये कोई उनकी अपना तज्जिया नहीं है बल्कि इन्फॉर्मेशन बेस्ड ये जो फैक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या ऐसे सबूत मिले हैं जो मिलिट्री हुकाम को और उसके साथ साथ जो सिविलियन जो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो कि क्या वाकई जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ कोई बगावत का इस तरह का मंसूबा था, और उस हवाले से सबूत क्या मिले हैं जो तहकीकाती इदारे हैं उनको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फराह गोगी के हवाले से, जिनको फराह शहज़ादी, ये फराह गोगी के हवाले से सबसे पहला एतराज़ उनके शौहर ने किया कि एहसन जमील गुज्जर से जब मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मुझे पहले या तो एतराज़ इसकी बात के ऊपर है कि फरज शहज़ादी इनका नाम है, फराह गोगी नहीं है, और हम प्यार से उसको फराह भी कहते हैं। तो असल इनका नाम कागज़ों में या फराह खान है या फराह शहज़ादी है। ये न जाने किसने फराह गोगी नाम फैला दिया है जो कि गलत है। अब इस हवाले से जो फराह शहज़ादी या फराह खान के हवाले से कोई 4-5 दिन पहले दी न्यूज़ में ही एक आर्टिकल छपा था जिसमें ये दावा किया गया था कि वो तैयार हो गई हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने के लिए। और इस हवाले से उन्होंने, जब उनको यूएई से एक्सपेल किया गया या उनको वहाँ से निकाला गया, तो वो सीधा इटली गई। इटली में जाके उन्होंने जो हुकाम है पाकिस्तानी उनसे रब्ता किया और ये ऑफ़र की कि वो रेडी हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने के। तो मैंने भी उस आर्टिकल को मनोअन अपने जो वीलॉग था उसमें डिस्कस किया कि ये इसमें दावे किए गए हैं, लेकिन मैं ये कोशिश में रहा कि जो फराह खान है या उनके जो शौहर हैं एहसन जमील गुज्जर, उनके साथ भी रब्ता करके उनसे मौक़िफ़ लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या वाकई ये जो डील की ख़बरें हैं या जो वादा माफ़ गवाह बनने का ये जो अफवाहें फैलाई गई हैं इनमें कोई सदाकत है या नहीं है। 2-3 दिन मैंने कंटिन्यूसली एहसन गुज्जर साहब को मैसेजेस किए, तो बिलाखिर वो राज़ी हो गए मुझसे बात करने के हवाले से। तो मैंने उनसे सबसे पहला सवाल ही यही पूछा कि क्या वाकई इसमें कोई हकीकत है कि फराह खान वादा माफ़ गवाह बनने के हवाले से तैयार हो चुकी हैं और इस हवाले से उनको कोई पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने जो है वो रब्ता किया। तो एहसन जमील गुज्जर साहब ने ये कहा कि मुझे आप ये बताएं कि क्या जो इमरान खान का दौरे हुकूमत था उसमें फराह खान या मैंने कोई ओहदा रखा था, क्या कोई हम वज़ीर थे या या कोई हमारे पास पार्टी का ओहदा था। अगर ये तमाम ओहदे हमारे पास नहीं थे, हम तो एक आम जो शहरी है उसकी तरह रह रहे थे, तो फिर कैसे हम ये जो डील है या इमरान खान के ख़िलाफ़ हमारे पास कोई सबूत हो सकते हैं।
تو یہ تمام وہ کہتے ہیں کہ یہ فرح خان کو ڈیفیم کرنے کے حوالے سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں. جب سے یہ نئی حکومت آئی تھی پی ڈی ایم کی، پہلے دن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹارگٹ کیا گیا، دو تین پریس کانفرنسز کی گئی جس میں ہمارے اوپر الزام لگائے گئے کہ ہم نے یہ کرپشن کی. آج تک ہمارے اوپر یہ کرپشن ثابت نہیں کر سکے، 1.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا. ہم نے ہائی کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، لیکن آج تک ہمارے اوپر کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ جو ہے وہ عثمان ڈار جو تھے سابق وزیر اعلیٰ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو لانے میں بھی آپ کا ہاتھ تھا اور آپ کی جو ہے پرانی شناسائی تھی عثمان بزدار کے ساتھ. تو کیا واقعی جس طرح عثمان بزدار نے ڈیل کر لی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اپروچ کیا گیا ہو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کبھی کسی نے اپروچ نہیں کیا، اور کرتے بھی تو ہمارے پاس کیا ہے ایسے کہ ہم جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن سکے. ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نہ ہم کبھی یہ سوچ سکتے ہیں عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے حوالے سے، اور نہ ہی کبھی ایسا کریں گے. کیونکہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی ہے نہیں انفارمیشن، نہ ہم نے کوئی عہدہ رکھا تھا. تو یہ تمام جو باتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جسٹ رومرز ہیں اور کوئی اس میں نہیں صداقت نہیں ہے. پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کو یو اے ای سے نکالا گیا، پاکستانی حکومت نے اپروچ کر کے، جو متحدہ عرب امارات کی حکومت ہے، ان کو اپروچ کیا گیا کہ یہ جو پاکستان میں وانٹڈ ہے، ان کے ریڈ وارنٹ بھی نکلے ہوئے ہیں، انٹرپول کی طرف سے بھی پاکستانی حکومت ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے، لہٰذا آپ ان کو بے دخل کر دیں یو اے ای سے. تو احسن جمیل گجر نے یہ کہا کہ ہمارے خلاف جو ثبوت ہیں ہی نہیں، یہ ہمیں یہ شروع سے ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نہ جانے کس حوالے سے. لیکن یہ بھی انہوں نے کہا کہ یو اے ای کی طرف سے ہمیں کوئی باہر یو اے ای سے نکل جانے کے کوئی احکامات نہیں ملے. ہم جہاں بھی گئے اپنی مرضی سے گئے ہیں. ہم یو اے ای سے اگر چھوڑ کے گئے ہیں تو اپنی مرضی سے گئے ہیں، ہمیں کسی ملک نے بے دخل نہیں کیا. پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے، جو خبر تھی کہ آپ اٹلی میں رہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے اور پرائیویسی کے مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو جگہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا کہ ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی حکومت ہمیں ہر جگہ پہ ڈھونڈ رہی ہے، اور یہ ہماری رائٹ ہے کہ ہم اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. تو میں آپ کو یہ کہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں میں یہ بھی نہیں بتا سکتا. ان سے میں نے پھر جو مختلف سوالات کرپشن کے حوالے سے بھی پوچھے تو انہوں نے اس کا بھی تفصیلی جواب دیا. لیکن جو بہرحال انہوں نے یہ بارہا کہا، ایک بار نہیں بار بار کہا کہ وہ کبھی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بن سکتے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اس طرح کے ثبوت ہی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ وہ ہمیں بھی پولیٹیکل جو ہے وہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اگر یہ حکومت اس طرح کی کوشش کرتی بھی ہے تو ہم ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے. بہرحال یہ تو تھی جو فرح خان کے حوالے سے پچھلے چند دنوں سے متضاد خبریں آ رہی تھی. ان کے خلاف، عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں نہیں بن رہے. اسی طرح کی جو ہے خبریں وہ اعظم خان کے حوالے سے بھی آئی کہ وہ بھی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں. اعظم خان نے بھی جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی کلیریفائی کروایا ہے کہ وہ کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہے. انہوں نے جو نیب حکام کے حوالے سے یا مجسٹریٹ کے سامنے 164 کے تحت جو بھی بیان قلم بند کرایا ہے وہ حقائق کے اوپر مبنی ہے، وہ کوئی وعدہ معاف گواہ کے حوالے سے کوئی اس طرح کا عمل نہیں ہے. بہرحال یہ کل بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف کہ یہ جو شہباز شریف صاحب نے کل ایک ہوش ربا قسم کا انکشاف کیا ہے کہ عمران خان نے یہ اٹیمپٹ کی تھی دراصل 9 مئی کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف فوج کے اندر سے بغاوت کرنے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں ثبوت بھی ہیں. اگر آپ میرا پروگرام ریگولرلی دیکھتے ہیں تو میں نے اس حوالے سے مختلف پروگرامز کیے ہیں اور اس میں تفصیلاً آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں، انویسٹیگیشن ایجنسیز ہے، یہ مختلف لیول پہ کام کر رہے تھے. ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے اس میں پولیس کی ٹیمیں بھی ہیں جو کہ ایک ڈی آئی جی رینک کے تحت یہ کام کر رہی تھی، جو انویسٹیگیشن کر رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف
انٹیلیجنس ایجنسیز کے ادارے بھی ہیں وہ بھی اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. سننے میں آیا کہ فوج کے اندر سے بھی اپنے طور پہ تحقیقات ہوئی. تو جو پولیس کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, جو بھی انویسٹیگیشن ہوئی تھی 9 مئی کے حوالے سے, جتنے بھی گرفتار شدگان تھے ان میں انہوں نے 3 لیول پہ کام کیا تھا. ایک تو یہ تھا کہ جو اس دن موجود تھے ان تمام کا CDR کال ڈیٹا ریکارڈ نکلوا کے کہ وہ جو اس لوکیلٹی کے اوپر, چاہے وہ GHQ کے اوپر حملہ کیا گیا اس لوکیلٹی کے اوپر, یا پھر کور کمانڈر یا جناح ہاؤس ہے اس کے اوپر جو حملہ کیا گیا, ان تمام کا جو ہے وہ CDR نکلوائی گئی کہ کون کون لوگ موجود تھے, کیا کون کس سے رابطے کر رہا تھا. پولیس نے ایک تو یہ تمام جو ڈیٹا تھا اس کو اینالائز کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا تھا وہ ویڈیو فوٹیجز وغیرہ, ان کے تحت بھی جو ہے وہ لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی. اور تیسرا جو ہے وہ لوگوں کو جو اریسٹ کیا گیا اور جیو فینسنگ کی گئی, ان سے بھی یہ تمام تر معلومات ان کو بنیاد بنا کے انویسٹیگیٹ کیا گیا اور ان کی بنیاد پہ ہی لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا. اور یہ جب لوگ اریسٹ ہوئے اس کے بعد جو پولیس کو انفارمیشن ملی ان کے موبائل فون سے, لوگوں کی جو ہے وائس نوٹس ہیں, وائس جو میسیجز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو کال ریکارڈز کا ڈیٹا ہے, وہ سارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ کنیکٹ کر رہے تھے زمان پارک کے ساتھ. اور اس حوالے سے جو میری بات ہوئی تھی, میں نے بارہا یہ مختلف پروگرامز میں بتایا ہے کہ یہ تمام کا جو کھرا تھا یہ زمان پارک ہی کی طرف جا رہا تھا, اور یہ زمان پارک سے ہی ساری انسٹرکشنز دی جا رہی تھی, اور اس کی باقاعدہ سے پلاننگ کی گئی تھی کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اس کا کیا رد عمل ہونا ہے, کن کن جگہوں پہ جانا ہے. یہ تمام آلریڈی مارک ہو چکے تھے اور انہی جگہوں پہ ہی پروٹیسٹر کو لیڈ کر کے لے جایا گیا. تو یہ تمام تر جو آلریڈی ایویڈنسز ہیں, اور یہ جو کل شہباز شریف صاحب نے جو انکشاف کیا ہے, یہ آلریڈی جو ان کے ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر کیا گیا ہے. اب یہ جو فوج کے اندر بغاوت والی بات ہے, یہ بہت ہی میرے خیال میں ایک سنجیدہ قسم کا الزام ہے, اور اگر یہ واقعی الزام درست ثابت ہو جاتا ہے کورٹ آف لا میں تو عمران خان کو بہت زیادہ یہ مصیبت میں آنے والے دنوں میں آ سکتے ہیں. اور یہ اب کیا اس کے اوپر وہ ہوتا ہے, میں نے اس پہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کی جو اریسٹ کے حوالے سے یہ باقاعدہ سے اب یہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے ہی گرفتاری کا ان کا پلان ہے. اور اس حوالے سے جو میں نے بتایا تھا کہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ ملٹری جو انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک ہوا ہے شاید اس کے اوپر ہو, کیونکہ یہ بہت ہی سیریس قسم کا ایک معاملہ ہے. اب کیا اس کے اوپر مزید فردر اپڈیٹ ہوتی ہے, جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے, عمران خان کو اریسٹ کرنے کے حوالے سے کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے, یہ تو جو ہی کوئی مجھے اپڈیٹ ملے گی انشاءاللہ میں آپ تک بھی شیئر کرتا رہوں گا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ